वो खूबसूरत औरत कुर्सी लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। इसने अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे नौकरानी ललिका ने अभी बताया है कि एक मुसाफिर जो जंगल में भटक गया था हमारे मकान पर रहने आया है। मैंने सोचा आपसे चलकर पूछूं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इस औरत की शाइस्ता और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू से मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं इस असेबी दुनिया से निकलकर तहज़ीब याफ्ता इंसानों के मुआशरे में वापस आ गया हूँ। मैंने कहा, जी नहीं, मुझे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ पनाह दी, वगरना इतने घने जंगल की तारीकी और बारिश में पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ निकल गया होता। औरत की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होगी। कहने लगी, ये बड़े ख़तरनाक जंगल हैं। मैं खुद यहाँ साल में कभी कभार ही जब शहर के शोर से घबरा जाती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। दरअसल ये एक पुरानी हवेली है, मेरे शोहर ने इसको बनवाया था और ये एक जागीरदार की जागीर है। मेरा नाम दुर्गावती है, आपका क्या नाम है? ये औरत मुझे पढ़ी लिखी और मॉडर्न ज़माने की खातून लग रही थी, जो कि एक मरहूम जागीरदार की बेवा थी। मैंने अपना असल नाम बताने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और इसे बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम सलीम अहमद है, लाहौर का रहने वाला हूँ। बाकी बातें मैंने इसे नहीं बताई कि मैं कैसी कैसी मुसीबतों से गुजर चुका हूँ। मैंने इसे कामनी के बारे में भी कुछ नहीं बताया और यही कहा कि यहाँ मुंडेल के कस्बे में मेरा एक दोस्त रहता था। इसके यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया था, जंगल में रास्ता भूल गया और इस तरफ निकल आया। दुर्गावती मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, कोई बात नहीं, सुबह मेरा नौकर आपको मुंडेल छोड़ आएगा। इतने में बूढ़ी नौकरानी, जिसका नाम इस औरत ने ललिका बताया था और मुझसे इस कोठरी में रहने के लिए वो मुझे अंदर लेकर आई थी, एक ट्रे लेकर आई जिसमें चाय के 2 कप थे और कुछ बिस्किट रखे हुए थे। इसने ट्रे पलंग पर रख दी। दुर्गावती कहने लगी, चाय और बिस्किट हमने मुंबई शहर से मंगवाए हैं, आपको शायद पसंद आए। मैंने महसूस किया कि इस दौरान बूढ़ी नौकरानी मेरी तरफ देख रही थी और महसूस हुआ कि जैसे इसने थोड़ा सा सर हिलाकर मुझे चाय पीने से मना किया है, मगर मैंने कोई ख्याल ना किया। दुर्गावती मेरे साथ चाय पीने लगी। चाय का जायका बड़ा अच्छा था। चाय के 2-3 घूंट पीने के बाद दुर्गावती अचानक उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आप आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। इसने एक दिलनवाज मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और कोठरी से बाहर निकल गई। इस खातून के इखलाक और मेहमान नवाजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। इसके जाने के बाद मैं चाय पीने लगा। एकदम ठिठक सा गया। प्याली में चाय का रंग सुर्ख हो रहा था, जैसे मैं चाय की जगह खून में भरा हुआ हूँ और जब मैंने चाय को सूंघा तो इसमें से खून की बू आ रही थी। मैंने जल्दी से प्याली नीचे रख दी। मुझ पर घबराहट सी तारी होने लगी। इतने में बूढ़ी नौकरानी कोठरी में वापिस आई और उसने चाय का ट्रे उठा लिया। वो प्याली भी उठा ली जिसमें चाय की जगह पर खून भरा था। मैंने इसकी तरफ देखा और मैंने इससे पूछा, ये प्याली में चाय का रंग खून जैसा क्यों है? इसने मेरी प्याली पर नज़र डालकर मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें खबरदार किया था यहाँ से निकल जाओ, मगर तुम नहीं माने, अब देर हो गई है। ये कहकर वो ट्रे लेकर कोठरी से बाहर चली गई। जाते हुए वो दरवाज़ा बंद कर गई। मैंने इससे बाहर ताला नहीं लगाया था। प्याली में खून देखकर इस नौकरानी की बात सुनने के बाद मैं वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं ठहरना चाहता था। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई जाल फैला दिया गया है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं जल्दी से पलंग से उठा, कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बामुश्किल चंद कदम के बाद मेरा सर चकराने लगा और मैं गिर पड़ा। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे ऊपर सुर्ख रंग की छत है और उस पर जाले लटक रहे हैं। मैं पत्थर के एक चबूतरे पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ हूँ। मेरे कानों में दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे बहुत सी औरतें बैठ करके रो रही हैं। खौफ के मारे मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने उठना चाहा, लेकिन मैं अपने जिस्म को हिला नहीं सका, जैसे मेरा जिस्म मुर्दा हो चुका था। ना बाजू हिलता था, ना टांगे, और पाँव ऐसे थे जैसे हिल ही नहीं सकते। मेरा जिस्म बिल्कुल मुर्दा हो चुका था। मैंने अपने होंठ हिलाने चाहे, मेरे होंठ नहीं हिल रहे थे, ना गर्दन घुमा सकता था। सिर्फ आंखें और दिमाग जिंदा थे और इनमें भी एक खौफ की गर्मी महसूस हो रही थी। मेरा जिस्म पत्थर का हो गया था। मैंने लेटे लेटे आंखें घुमाकर बाएं से दाएं जानब देखा तो क्या देखता हूँ, एक ऊंची सी छत वाला बहुत बड़ा कमरा था। सामने सुर्ख दीवार पर एक स्याह शगाफ बना हुआ था। दाएं बाएं दीवारों पर इंसानी हड्डियों के 3-4 पिंजरे लटक रहे थे
اور میرا دل دہشت میں ڈوبنے لگا۔ میں شاید پہلے سے زیادہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں بولنا چاہتا تھا، کسی کو آواز دینا چاہی، الفاظ میرے حلق تک آ کر خشک ہو گئے۔ میرے حلق سے صرف گھرگھراہٹ کی آواز نکل سکی۔ یہ آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ مجھے اپنی ہی آواز سے ڈر لگنے لگا۔ میرا ذہن پوری طرح سے کام کر رہا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد تھا، میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، اور کیسے جنگل کے ایک پراسرار مکان میں میری ملاقات ایک حسین عورت سے ہوئی تھی جس نے مجھے چائے پلائی تھی، اور چائے پینے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں جو پہلے دور سے آ رہی تھی اب میرے قریب آنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں مر گیا ہوں اور میرے عزیز و اقارب میرے ارد گرد بیٹھے میری میت پر رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ خوف کے مارے میرے حلق سے بین کی آوازیں نکلنے لگیں۔ پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں اور اتنی دور ہو گئی کہ مجھے ان کی باز گشت حصی سنائی دینے لگی۔ میری آنکھیں سامنے والی دیوار کے شگاف پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے شگاف سے دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس دھوئیں سے ایک شکل ابھرنے لگی۔ اس شکل نے پہلے رام پیاری کی شکل اختیار کر لی جو لاہور کے ایک مندر کے باہر ملی تھی اور جس نے مجھے اس عذاب میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد رام پیاری کی شکل درگاوتی کی شکل بن گئی۔ اس کے بال کھلے تھے اور بالوں میں مہر کے سرخ پھول لگے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے بجائے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ دہشت کے مارے میرے حلق سے ایسی دبی دبی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی انتہائی بے بسی کے عالم میں کرا رہا ہو۔ درگاوتی کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اب اس کی جگہ ایک بھیانک شکل شگاف سے نمودار ہوئی جس سے میری روح تک لرز اٹھی تھی۔ یہ پاتالی چڑیل کی شکل تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال انگارے کی طرح دہک رہی تھیں، زبان سرخ تھی جو منہ سے باہر لٹک رہی تھی، اور اس کے دو نوکیلے دانت چھریوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے سر سے دھواں امٹ رہا تھا۔ پاتالی چڑیل ایک بھیانک چیخ کے ساتھ شگاف سے باہر آ گئی۔ اس نے عجیب و غریب طرح کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے جسم سے بال ابھرے ہوئے تھے۔ وہ اس حد تک مکروہ تھی کہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اس کے جسم سے دھوئیں کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دونوں بازو کھول رکھے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا سانپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چمگادڑ تھی۔ اس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے اور اپنی ڈراؤنی خون آلود تھوتنی میں سے عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ پاتالی چڑیل شگاف سے نکل کر میرے اوپر آ کر جھک گئی۔ میں نے آنکھیں بند کرنی چاہی لیکن میں اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا۔ پاتالی چڑیل نے سانپ مجھ پر چھوڑ دیا اور چمگادڑ کو اڑا دیا۔ سانپ میرے جسم پر ریگنے لگا۔ چمگادڑ کمرے کا چکر لگانے لگی اور پھڑپھڑاتی ہوئی سیدھی غوطہ لگا کر میری گردن سے چمٹ گئی۔ اس نے پنجے میری گردن پر گاڑ دیے اور اپنا منہ میری گردن کے دائیں جانب لگا دیا۔ مجھے اپنی گردن میں سے ایک باریک دانت چبھنے کا احساس محسوس ہوا۔ وہ میرا خون پی رہی تھی اور میں ایک ایسے مردے کی طرح چبوترے پر پڑا ہوا تھا جس کی رگوں میں خون گردش کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے بے حس و حرکت جسم کو محسوس کیا تھا۔ پاتالی چڑیل میرے اوپر جھکی اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چمگادڑ جب میرا خون پی کر تھک چکی تو پاتالی نے اسے میری گردن سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ چمگادڑ کے منہ کے ساتھ میرا خون لگا ہوا تھا۔ پاتالی نے چمگادڑ کو اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا اور خون پینے لگی۔ پاتالی نے اپنا خون آلودہ منہ میرے منہ کے ساتھ لگایا اور مجھے خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ یہ انتہائی کڑوا خون تھا۔ میرے حلق سے اذیت ناک ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ دہشت نے مجھے سن کر دیا تھا۔ پھر سانپ میری گردن سے لپٹ گیا اور جہاں سے چمگادڑ نے میرا خون پیا تھا سانپ نے بھی وہاں اپنا منہ لگا دیا۔ شاید اب وہ میرا خون پینے لگا تھا۔ پاتالی نے سانپ کو ایک جھٹکے سے میری گردن سے الگ کر دیا۔ اب وہ میرے پاؤں کی طرف پورے قد سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس کے ہونٹ میرے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ باہر کو نکلے ہوئے نوکیلے دانتوں میں بھی خون لگا ہوا تھا۔ مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پپوٹے اپنے آپ بند ہو گئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری یہ حالت کب تک رہی۔ صرف اتنا ہے احساس ہوا کہ کچھ ہاتھوں نے اٹھا کر کسی دوسری چیز پر مجھے ڈال دیا تھا۔ میرے ہوش و حواس نے جواب دے دیا تھا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں اسی لال خون رنگ کی دیواروں والے منحوس کوٹری کے بوسیدہ پلنگ پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ میرے جسم میں حرکت واپس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ میرے آنکھوں کے آگے ایک اندھیرا سا چھا گیا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ تاک میں اسی طرح مٹی کا تیل کا لیپ جل رہا تھا۔ ذرا میری طبیعت سنبھلی
تو میں نے لیمپ کی پھیکی سی روشنی میں کوٹری کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں پلنگ سے اٹھ کر دروازے تک آیا، اسے باہر دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ باہر راہداری میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اس اسیر زدہ مکان سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میں نے لیمپ کے پاس آ کر اپنے جسم کا جائزہ لیا، گردن پر ہاتھ پھیرا۔ گردن پر چمگادڑ کے دانتوں کا کوئی زخم یا کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا۔ میرے کپڑے بھی وہی تھے جو میں نے پہن رکھے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ڈراؤنا خواب جو کچھ بھی تھا، مجھے اس اسیبی گھر سے خوف آنے لگا۔ میں راہداری میں سے گزرتا ہوا مکان کے دروازے تک آ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی تالا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ رات کا وقت تھا۔ جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رات ہے جب بارش سے بچنے کے لیے میں اس مکان میں آیا تھا۔ دوسرے دن کی رات ہے۔ بوڑھی نوکرانی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں جلدی سے مکان سے نکلا اور اندھیرے میں درختوں کے نیچے اس طرح دوڑ پڑا جس طرح اس رات کو میں مکان کی طرف دوڑا تھا۔ تھوڑی دور جا کر میں نے مڑ کر اسیبی مکان کی طرف دیکھا۔ اس اسیبی مکان کی دوسری منزل کے روشن دان میں سے جو روشنی پہلے نظر آ رہی تھی اب بجھ چکی تھی۔ میں اندھیرے میں جتنی تیزی سے چل سکتا تھا چلنے لگا۔ کبھی خیال آتا کہ یہ سب کچھ میرا وہم تھا۔ میں مکان میں داخل ہوا۔ مجھے ایک بوڑھی نوکرانی کوٹری میں لے کر گئی۔ پھر ایک عورت درگاوتی سے میری ملاقات ہوئی جس نے مجھے چائے میں کچھ پلا کر بے ہوش کیا۔ اس کے بعد وہ ڈراؤنا ڈرامہ رچایا گیا جس کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ میرے ساتھ حقیقت میں ہو چکا ہے، لیکن میری گردن پر خون چوسنے والی مکرو چمگادڑ کے دانتوں کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ جنگل میں وہی کھلی جگہ آ گئی جہاں درخت نفس دائرے کے شکل میں کھڑے تھے، جہاں ایک دھندلا سا راستہ بائیں جانب جھاڑیوں میں جاتا نظر آیا۔ میں اس پر چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک تالاب سا آ گیا۔ میں تالاب کے قریب سے ہو کر گزر گیا جہاں جنگل کا گھنا پن ختم ہو رہا تھا۔ درخت دور دور چلے گئے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ ان تاروں کی دھندلی سی روشنی میں میں ایک جانب چل پڑا۔ جنگل کی تازہ فضا میں سانس لینے سے میری طبیعت بہتر ہو رہی تھی اور میں صحت مند انداز میں سوچنے لگا۔ چلتے چلتے میں ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں سامنے کچھ ٹیلے اور چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے یاد آ گیا، میں کامنی کے کھنڈر کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس نے یہی نشانی بتائی تھی اور یہاں ایک مرتبہ میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ میں ان چٹانوں میں سے گزرتا ہوا پہاڑی کے ٹیلے کی طرف بڑھا۔ آخر مجھے ستاروں کی پھیکی سی روشنی میں ایک عمارت نظر آئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہی وہ کھنڈر ہے جہاں کامنی رہتی ہے اور جسے لوگ مرن گھاٹ کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس طرف جو کوئی بھی آتا ہے پھر وہ زندہ نہیں واپس جاتا۔ کھنڈر سنسان پڑا تھا۔ اس کے اندر کامنی کی ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں اس نے شیولنگ کا بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی۔ میں کھنڈر میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا کوٹری کے دروازے تک آ گیا۔ کوٹری کا دروازہ اور اس کی چوکھٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں آہستہ سے کامنی کو آواز دینے لگا، کامنی، کامنی۔ 2-3 بار آواز دینے پر کوٹری میں پہلے گہرا سانس لینے اور پھر کسی کے لباس کی سرسراہٹ میں نے خود محسوس کی۔ کامنی، کیا تم ہو؟ اچانک طاق میں رکھا ہوا دیا روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کامنی طاق کے پاس کھڑی تھی۔ گیرو رنگ کی ریشمی چادر اس نے اپنے بدن پر لی ہوئی تھی۔ دیے کی روشنی میں اس کا چہرہ پتھر کی طرح ساکت محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، آخر تمہارے ساتھ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا منہ تکتا رہا۔ اس خیال سے میرا دل جیسے ڈوبنے لگا کہ جو کچھ میرے ساتھ گزر چکا ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب میں سمجھ رہا تھا، کہیں حقیقت تو نہیں۔ کامنی طاق سے ہٹ گئی۔ کوٹری کے درمیان شیولنگ کا لمبوترا پتھر مورت کی طرح زمین پر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے اوپر پھولوں کا ہار پڑا ہوا تھا۔ شیولنگ کے پتھر کے سامنے جا کر کامنی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیسے کیسے دہشت ناک واقعات گزر گئے ہیں۔ میں نے زبان کھولی ہی تھی کہ کامنی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے مجھے سب خبر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے؟ اس نے مجھے جملہ مکمل نہ کرنے دیا اور کہنے لگی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم ایک ایسی آفت میں پھنس چکے ہو جہاں میں بھی تمہیں نہیں نکال سکتی۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتی۔
اس لیے نہیں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن اس لیے کہ خود مجھے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر میں نے تمہیں ذرا سا بھی بتایا تو گندھر دیوتاؤں کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ میں پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ کامنی کی باتیں سن کر اور خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے کہا، آخر میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تمہارے کسی دیوی دیوتا کو کچھ نہیں کہا، ان کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر مجھ پر یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی؟ کامنی نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، تمہاری قسمت میں جو لکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تو پھر میری ایک بات یاد رکھو، میں مسلمان ہوں، ایک اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ میں تمہارے بتوں کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ میرا ایمان تم سے زیادہ پختہ ہے۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین کامل ہے۔ تمہارے دیوی دیوتائیں، تمہاری چڑیلیں چاہے کچھ کر لیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کامنی خاموشی اور تحمل سے میری باتیں سنتی رہی۔ جب میں چپ ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے ایمان پر قائم رہو، شاید یہی تمہارا پختہ ایمان ہی ہے جو تم اب تک زندہ ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، سنسار میں بہت سے ایسے چکر ہیں جن میں انسان اگر پڑ جائے تو وہ نکل نہیں سکتا، لیکن تم اپنے ایمان پر پکے رہو، جب تک تمہارے ساتھ تمہارا ایمان ہے تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہونی وغیرہ کو نہیں جانتا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اپنی داستان سنانا چاہتا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ کامنی نے آنکھیں بند کر لی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ دیے کی لو بالکل ساکت تھی اور اس کی روشنی میں کامنی کا چہرہ کسی مورتی کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پرسکون آواز میں بولی، تم پر جو آفت نازل ہو چکی ہے میں اسے دور نہیں کر سکتی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ تمہاری ہمت جواب نہ دے جائے اور تم زندہ واپس چلے جاؤ اور تمہاری طاقتیں تمہاری مدد کریں گی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سوائے خدا کی کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ کامنی نے آہستہ سے کہا، یہ بھی خدا کی ہی مرضی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، میں بھی تمہارے اور تمہارے خدا کے حکم سے تمہاری مدد کروں گی، مگر تم تو بت پرست ہو، ایک خدا پر تمہارا ایمان نہیں ہے، پھر تم یہ بات کیسے کر رہی ہو؟ کامنی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نہیں سمجھو گے ان باتوں کو۔ اگر تمہیں میرا کچھ خیال ہے، اگر تمہیں اپنا کچھ خیال ہے تو آئندہ اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا، آئندہ کبھی اپنے خدا کے ساتھ کسی دوسری طاقت کا سہارا تلاش نہ کرنا، کسی دوسری طاقت کو خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ تم نے ایسا ہی ایک گناہ پہلے کیا ہے جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ یہ ساری مصیبت تمہاری اپنی بلائی ہوئی ہے، کسی دوسرے نے تمہیں اس میں مبتلا نہیں کیا۔ یاد رکھو، انسان ہمیشہ اپنی ہی لائی ہوئی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ کامنی نے ایک انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی ہمیشہ پڑی رہتی تھی، اس وقت اس نے وہ چاندی کی انگوٹھی اپنی انگلی میں ابھی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے انگلی میں سے چاندی کی انگوٹھی اتار کر مجھے دے دی اور کہا، اصل مدد خدا کی طرف سے آتی ہے، اصل کارساز وہی ہے۔ ہاں، دنیا میں وہ ایک وسیلہ ضرور پیدا کرتا ہے۔ یہ انگوٹھی اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، اسے بھی خدا اور میرے بھگوان کی طرف سے ایک وسیلہ ہی سمجھ لو اور اسے اپنے پاس رکھ لو۔ جب کبھی زندگی میں تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی تم اسے اپنے جسم پر 3 بار رگڑنا، میں جہاں بھی ہوئی، جس حالت میں بھی ہوئی، تمہارے پاس مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ میں نے انگوٹھی لے لی۔ اس نے کہا، اس طرح اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کا خطرہ ہے، اسے اپنی انگلی میں پہن لو۔ اس انگوٹھی کو میں نے اپنی چھوٹی انگلی میں پہن لیا، وہاں پر یہ صحیح فٹ آ گئی۔ کامنی ہاتھ میں دیا اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دریا پار ایک ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ آتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم اس علاقے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کھنڈر سے باہر آ گئی۔ رات ڈھلنا شروع ہو گئی۔ کھنڈر کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا جو پچھلی رات کے اندھیرے میں پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، یہاں ہمیں کس طرف جانا ہوگا؟ دریا کا گھاٹ تو یہاں سے مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ہے، اس وقت جنگل کا راستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ کامنی نے کہا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس طرف میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ۔ کھنڈر کے پیچھے دوسری جانب پہاڑی ٹیلے کے پہلو میں ایک گھاٹی سی تھی جہاں بڑا گہرا اندھیرا تھا۔ کامنی مجھے لے کر اس طرف چل پڑی۔ گھاٹی میں تھوڑا سا نشیب تھا، ہم نشیب میں اتر گئے۔ آگے چڑھائی تھی، چڑھائی چڑھ کر ہم 2 ٹیلوں کے درمیان دامن میں آ گئے۔ یہاں ایک
काफ़ी बड़ी झील थी जिसकी सतह पर सितारों की रोशनी खिली हुई थी और कमल के फूल दूर तक नजर आ रहे थे। कामनी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। कामनी ने ऊंची आवाज़ में कोई तिलिस्म पढ़ा और मेरी समझ में नहीं आया। इसके साथ ही मेरे साथ इस तरह से इसने मेरा हाथ खींचा। हम दोनों झील की सतह पर आ गए। मैं डर कर इधर उधर देखने लगा। कभी मैं पाँव ऊपर करता था और कभी दूसरा पाँव ऊपर करता था, इस ख्याल से कि मैं पानी में ना डूब जाऊं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में खड़ा हूँ। कामनी आहिस्ता आहिस्ता झील के ऊपर हवा में आगे बढ़ने लगी और मैं भी इसके साथ आगे को बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम झील की सतह पर आगे बढ़ रहे थे, कामनी की रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। झील की सतह से ऊपर अभी उठती जा रही थी, यहाँ तक कि हम झील के ऊपर उड़ने लगे। झील के दूसरे किनारे पर आ गए, जहाँ हर तरफ दरख्त थे। कामनी ने मेरा हाथ पकड़कर हल्के से झटके के साथ मुझे ज़मीन पर उतार दिया। जंगल के दरख्त करीब आए तो ज़रा सा हम लोग उछले और ज़मीन पर उतर गए। थोड़ी देर के बाद हम दरख्तों में ऊपर प्रवास करने लगे। इस तरह प्रवास करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।